अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम राह हदायत और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 7वां पारा शुरू करेंगे। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 83। वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिनद्दम मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़ यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश-शाहिदीन। और जब वो रसूल की तरफ नाजिल करदा कलाम को सुनते हैं तो आप इनकी आंखें आंसुओं से बहती हुई देखते हैं, इस सबब से कि उन्होंने हक़ को पहचान लिया। वो कहते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान ले आए, बस तू हमको भी इन लोगों के साथ ही लिख दे जो तस्दीक करने वाले हैं। इस पारे का जो आगाज़ हो रहा है ये बहुत ही मोटिवेशनल एक वाक़े के साथ हो रहा है, जिसमें हमें पता है कि नजाशी जो कि हबशा का बादशाह था, और उसने जब उसके साथियों ने जाफ़िर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से कुरान को सुना था, उन्होंने सूरह मरियम उनके सामने पढ़ी थी और उसके साथ उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो क्वालिटीज़ थी उनको जाना था, तो वो ईमान ले आए थे और उन्होंने वहाँ पे रोए थे। उनके लिए ये एक मोटिवेशनल और एक जिसे कहते हैं बड़ा ही ऐसा मौका था जिसमें उनको ये एहसास हुआ था कि ये हमारे आखिरी नबी हैं। और जो हबशा का ये बादशाह था नजाशी, अगरचे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका और आके बाकायदा वो मुसलमान हो सके, लेकिन हमें अहादीस से ये पता चलता है कि जब नजाशी फ़ौत हुआ था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इनकी वफ़ात की ख़बर भी दी थी और इनका गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ा था। यहाँ पर जो बात समझने की ज़रूरत है कि जब इंसान अल्लाह का कलाम सुनता है और जो उसको टच करता है, दिल में जाकर बात लगती है, तो इंसान का दिल अगर नरम होता है और उस चीज़ के बारे में गौर व फिक्र करता है और उसको महसूस करता है और अल्लाह की अज़मत को पहचानता है, तो आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। ज़रा इस मौके पे हमें अपने घरों में जाके ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे आंसू किस चीज़ के लिए निकलते हैं। अक्सर औकात हम देखते हैं कि ख़वातीन बैठकर कोई ड्रामा देख रही हैं और उनको कोई बड़ा ट्रेजिक सीन नज़र आ रहा है और वो टिशू पे टिशू उससे आंखें साफ़ कर रही हैं। इसी तरह हमारे बच्चे किस बात पे आंसू बहा रहे होते हैं जब उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही होती और वो अपने घर वालों को बताते हैं कि हम पे कितना जुल्म होता है, हमें लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन नहीं मिलता, हमें कुछ खाने पीने की, खाना ऑर्डर करने की परमिशन नहीं मिलती, हमारी पॉकेट मनी नहीं बढ़ती और इसी वजह से जो है वो तंग होना शुरू हो जाते हैं। और इसके बरक्स हम देखते हैं हमारे मर्द हजरात, उनके तो रोने पे हमने पक्की पाबंदी लगाई हुई है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके शायद कोई जज्बात ही ना हो, और अक्सर हमारी सोसाइटी में यही बताया जाता है कि मर्द बहादुर होता है, मर्द रोता नहीं है। लेकिन यहाँ से ये बात समझ आती है कि जब इंसान का दिल इस बात की तस्दीक करता है, इस बात को मानता है कि ये अल्लाह का कलाम है और उस कनेक्शन को महसूस करता है और दिल में वो नरमी पाता है, तो उसकी आंखों से आंसू अल्लाह के लिए निकलते हैं। और हमारे पास कौन सा उज़र है कि हम अल्लाह पर और जो हक़ हमको पहुँचा इस पर ईमान ना लाएं, और हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमको नेक लोगों की रफ़ाकत में दाखिल कर देगा। इसलिए इनको अल्लाह ने इनके इस कौल की वजह से ऐसे बाग दिएगा जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, वहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और नेक लोगों का यही बदला होता है। और जिन लोगों ने कुफ़र किया और हमारी आयत को झुटलाते रहे वो दोज़ख वाले होंगे। ए ईमान वालो, अल्लाह ने जो पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की हैं उनको हराम मत करो और हद से आगे मत निकलो, बेशक अल्लाह हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। और अल्लाह ने जो चीज़ें तुमको दी हैं उनमें से हलाल मरगूब चीज़ें खाओ और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। अल्लाह तुम्हारी कसमों में लव कसम पर तुमसे मुआखज़ा नहीं फरमाता, लेकिन मुआखज़ा इस पर फरमाता है कि तुम जिन कस्मों को मजबूत कर लो। इसका कफ़ारा 10 मोहताजों को खाना देना है
औसत दर्जे का जो अपने घर वालों को खिलाते हो, या इनको कपड़े देना है, या एक ग़ुलाम या लौंडी आज़ाद करना है, और जिसको ये मैसर ना हो तो 3 दिन के रोज़े रखना है। ये तुम्हारी कस्मों का कफ़ारा है जिसको तुम खा लो और अपनी कस्मों का ख्याल किया करो। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकामात बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र अदा करो। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें शुक्र गुजारी का बता रहे हैं, जैसे कि आ रहा है कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून, कि अल्लाह ताला का ये जो कलाम हमारे सामने आता है, अल्लाह ताला जो हमें अपनी नेमतें बताते हैं, जहाँ पर हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात हैं और हमें उसका सलूशन बताया जाता है, ये इसलिए है कि हमारे दिल में शुक्र गुजारी आए। क्योंकि जो लोग सिस्टम के बग़ैर चलते हैं, अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करते हैं, हमारा दिल तो यही चाहता है ना। आजकल सोसाइटी में हर शख्स कहता है मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलूँ, माय लाइफ। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जब हमें बताते हैं कि ये तुम्हारी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में तुम्हारे साथ जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको इस तरीके से हल करो, और जब आपको सलूशन मिल जाता है तो इंसान के दिल में शुक्रगुजारी आती है। इसके बाद सूरह अल-माइदा में आयत नंबर 90 में वो हुक्म आया जो कि शराब के बारे में था, एडिक्शंस के बारे में था, और उनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, बात यही है कि शराब और जुआ और थान और पांसे के तीर ये सब गंदी बातें और शैतानी काम हैं, इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम फलायाब हो जाओ। शैतान तो यूँ चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए से तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ वाक़या कर दे और अल्लाह की याद और नमाज से तुमको बाज़ रखे। बस क्या तुम बाज़ आने वाले हो? अब ये जो हुक्म है, इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब कुल्ली तौर पे मुसलमानों को बता दिया कि अपने सिस्टम से हर किस्म की एडिक्शन को दूर करना शुरू कर दें। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं अबू तलहा के घर लोगों का साकी बना हुआ था और इन दिनों शराब रद्दी खजूरों की होती थी। मैं अबू तलहा, अबू बैदा, अबी बिन काब, अबू अयूब, अबू दजाना रज़ियल्लाहु अन्हुम और अपने चचाओं और दूसरे सहाबा किराम को खड़ा होकर शराब पिला रहा था, और मैं इन सब से छोटा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मनादी का हुक्म दिया कि ये ऐलान कर दे कि शराब हराम हो गई है। अबू तलहा ने मुझे कहा जाओ बाहर जाकर सुनो। मैं बाहर निकला तो देखा कि एक मनादी ऐलान कर रहा है, सुन लो शराब हराम कर दी गई है। अबू तलहा ने मुझे कहा बाहर जाकर मटका तोड़ो और शराब बहा दो। अहम बात यहाँ पर यह समझने की है। मैं बाहर निकला और सिल्क के एक बट्टे को उठाकर मटके के पेंदे में मारा, मटका टूट गया और शराब बह गई, और मदीना की गलियों कूचों में शराब बह रही थी। इस शख्स से ये खबर सुनने के बाद लोगों ने ना इसकी तस्दीक की और ना ही फिर कभी शराब पी। यानी ये नहीं किया कि नहीं होल्ड ऑन, क्या पता र्यूमर हो, हम जाकर चेकआउट करते हैं, या ऐसी बात भी नहीं की कि नहीं जो थोड़ी सी पड़ी हुई है इसको ख़त्म कर लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में फ़ैसला करेंगे। यानी ऐसे डायनामिक तरीके से उन्होंने इस बात पे काम किया कि जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया तो जो भी हमारी चाहते हैं, ख्वाहिशात हैं, हम उनको पीछे छोड़ दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या शराब बतौर दवा इस्तेमाल हो सकती है? उसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब तो ख़ुद बीमारी है, ये क्या शिफा देगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस चीज़ की कसीर मिकदार हराम हो, इसकी कलील मिकदार भी हराम होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो ज़िना, रेशम, शराब और आलात मौसीकी को कोई दूसरे नाम रख कर उन्हें जायज़ करार दे देंगे। यानी आप देखें आजकल हम सोसाइटी में यही देखते हैं कि ज़िना को या फ्रेंडशिप्स या वैसे अट्रैक्शन या माय फ्रेंड्स कह के बात की जाती है। इसी तरह से जो पहनना ओढ़ना होता है उसको भी हमने जो है लेटेस्ट ट्रेंड्स का नाम दे दिया है। शराब को हमने सोशल ड्रिंकिंग कहना शुरू कर दिया है, और बाकी बहुत सी चीज़ों को हम आर्ट एंड कल्चर के नाम पे जैसे चाहते हैं फ़रोग़ देते चले जाते हैं। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के सिलसिले में 10 लोगों पर लानत फरमाई है। शराब निचोड़ने वाला, निचड़वाने वाला, लेने वाला, उठाने वाला, जिसके लिए ली जाए, पिलाने वाला, बेचने वाला, इसकी कीमत खाने वाला, ख़रीदने वाला, जिसके लिए ख़रीदी जाए। यानी आज के दौर में अगर आप लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि अगर हमने अपने इस पूरे ख़ित्ते को इस लानत से दूर करना है तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? हमें तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हमें उन तमाम लोगों को ये एजुकेशन देनी पड़ेगी कि आप जो हिस्सा डाल रहे हैं
اس کی وجہ سے کتنی خرابی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت اس حدیث میں کر دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات بیت المقدس میں میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب۔ میں نے دودھ والا پیالہ نوش کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو فطرت کی ہدایت دی، اگر آپ شراب والا پیالہ پکڑتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ لیکن اب ہم اس امت کا کیا کریں کہ جو اس قرآن کو پڑھتی بھی ہے اور اس کے بارے میں اپنے آپ کو کہتی بھی ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کی امت ہیں، لیکن بہت سے حرام کاموں کو اپنی زندگی میں لے کر چلتی ہے۔ تو یہ جو رمضان ہمیں اس دفعہ ملا ہے، اس میں ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے کچھ نہ کچھ ایسا کام جو ہے اس کو دور کریں گے جو ہمارے لیے ایک نشے کی طرح ہو چکا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق وہ درست نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جہالت پھیل جائے گی، علم کم ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، شراب پی جائے گی، آدمی کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا ایک ہی نگران ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اس دور میں لوگ جو قرآن اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، جب ان کی نوعیت کو بدل دیتے ہیں اور جب مسائل کو صحیح طرح سے ایڈریس نہیں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہم کیسے اللہ کے احکامات سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 92، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو، اگر اعراض کرو تو یہ جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ یہ آج کے ہر مبلغ کا بھی یہی کام ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم صرف بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ ایک ایکسپرٹ سے میں بات کری تھی کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تب تو والدین ان کو ڈسپلن بھی کرتے ہیں، ان کو روکتے بھی ہیں، ان کو کبھی آنکھیں بھی دکھا دیتے ہیں، ان کو بہت سے طریقوں سے بات سمجھاتے ہیں اور ان سے کرواتے ہیں۔ لیکن جب ایک بچہ جوان ہونا شروع ہو جاتا ہے، والدین اس وقت بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بہت سی ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ اکثر اوقات اسی وقت بچے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں یا اس کے بارے میں کیجول ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتے، تو تب کیا کیا جائے؟ اور والدین کا اس وقت کیا رول ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ والدین جو ہیں ایک تو ان کے لیے دعا کریں، دوسری بات یہ ہے کہ والدین اس وقت جب ان کو لگے کہ ان کے بچے کسی قسم کے کرائسس کی طرف جا رہے ہیں تو تب ان کو ایک نصیحت کر سکتے ہیں، کیونکہ اب بچے انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ بہت سے فیصلے خود کرنا چاہیں گے۔ ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو انہوں نے کھایا پیا، جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہوں اور پھر پرہیزگار بھی ہوں، اور ایمان رکھتے ہیں پھر پرہیزگار کرتے ہیں خوب نیک عمل کرتے ہیں، اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ یہ جو شراب کے احکامات آئے، اور پھر اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب یہ احکامات آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جن کے پاسٹ میں بہت کچھ ایسا ہو چکا تو وہ کیا کریں؟ تو یہاں ان کے لیے بتا دیا گیا کہ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ بڑا امپورٹنٹ فارمولا ہے یہاں پر، یعنی تقوی کے ساتھ ایمان بڑھتا ہے، اور پھر جب انسان مزید تقوی پہ کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے رویے میں ایسا نکھار آتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت طریقے سے تمام معاملات کو لے کے چلتا ہے۔ اور اسی لیے یہاں پہ یہ بھی کہہ دیا گیا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت رکھتا ہے ایسے محسن لوگوں سے، یعنی جو خوبصورت معاملات جو ہیں اپنے لے کر چلتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جب تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ کون شخص ان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارو، اور جو شخص تم میں سے جان بوجھ کر شکار مارے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ اس جانور کے برابر ہوگا جس کو اس نے مارا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل شخص کر دیں، خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبے تک پہنچایا جائے، اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے، اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں، تاکہ اپنے کام کی سزا چکھے۔ اللہ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ انتقام لے گا، اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ یہاں پہ بہت سی باتوں میں اصلاح کی جا رہی ہے، اور اصلاح کے ساتھ بار بار اشارہ دیا جا رہا ہے جو پہلے ہو گیا اس کو چھوڑ دو،
کتنے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر پہلے نمازیں اچھی نہیں تھی تو یہ نہیں کرتے کہ اگلی نمازوں کی کوالٹی کو بہتر کرے، وہ بار بار کہتے ہیں میری تو پہلی نمازیں اچھی نہیں تھیں، یا یہ کہ اگر پہلے انہوں نے کسی کا دل دکھایا تھا تو اب کرنٹ ٹائم میں اس سے معافی مانگ لیں، اس کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیں، اگر وہ شخص اس دنیا میں نہیں ہے تو پھر اس کی طرف سے صدقہ دیں، اس کے باقی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں۔ نہیں، ہم پھر بھی اسی پاسٹ میں رہتے ہیں اور پاسٹ میں رہ کر ہم یہی دکھ مناتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ کیوں نہیں کیا اور وہ کیوں نہیں کیا۔ تو ہمارا دین ہمیں بہت پروگریسو تھنکر بناتا ہے، آگے بڑھیں، آگے بڑھ کے جو اب کرنے والے کام ہیں وہ کریں۔ تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، اور تمہارے فائدے کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں رہو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبہ کو، جو کہ ادب کا مقام ہے، لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا، اور عزت والے مہینوں کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو۔ کس بات کا یقین کرنا ہے؟ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ جان لو اور یقین کر لو کہ بے شک اللہ آسمان و زمین کے اندر کی تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اپنے علم کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہمیں کسی کے علم کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو ہم بہت امپریس ہوتے ہیں نا۔ ایک انسان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کیا ڈگری ہے، اس نے کیا کچھ کیا ہوا ہے، ہم ادھر ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، ہلکی پھلکی بات کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے نام کے ساتھ تو ڈاکٹر آتا ہے، یا یہ فلاں سٹیٹس پہ ہے، یا یہ کہ یہ تو ایسے ایسے کام کرتا ہے، ایسے ایسے اس کو میڈل ملے ہوئے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ ہماری سوچ کیسے بدلنی شروع ہوتی ہے اور ہم کیسے اس سے مشورے بھی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں اپنے رب کی علم کی وسعت کا اندازہ ہوگا تو پھر ہی ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو جھکانا ہے۔ تم یقین جانو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور اللہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔ آپ فرما دیجئے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوگی، گو کہ آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل مندو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی ایکسیس آف ایوری تھنگ، یا یہ کہ میجورٹی از اتھارٹی، یا اس قسم کی جو ہم باتیں کرتے ہیں ان کو یہاں پر انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ کئی دفعہ ہمارے ارد گرد لوگ بہت سی کام کر رہے ہوتے ہیں، یا بہت سی کثرت میں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن جسٹ بیکاز کسی انسان کے پاس وہ کوئی چیز کثرت میں موجود ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ درست ہو گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اس نے رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا ہو، اس کے بال بکھرے اور خاک آلود ہوں، اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، جبکہ اس کا کھانا حرام اور پینا حرام کا، لباس حرام کا، اور جس غذا سے اس کے جسم نے پرورش پائی وہ بھی حرام کی ہے، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو یہ بات ہے کہ کئی دفعہ ہم بہت سے ایسے چیزوں میں انڈلج اس لیے ہوتے ہیں، سب کر رہے ہیں، سب کے پاس ہے، یا یہ کہ بیکاز ایوری ون از ڈوئنگ اٹ۔ کئی دفعہ لوگ آپ کو بھی یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا نیک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ جو اتنے اچھے اچھے لوگ نظر آ رہے ہیں جو یہ پرٹیکولر کام نہیں کر رہے، تو کیا یہ سارے خراب ہیں؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم کسی اور کے کیے کے لیے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا دل میں بہت نیکی ہو، کچھ نیکیاں وہ چھپ چھپ کے کرتا ہو، اس کا نیت ہو، اخلاص ہو، اس کے اپنے چیلنجز ہو۔ مجھے صرف اپنے پر نظر ڈالنی ہے اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور مجھے کسی بھی ایسی چیز کا پریشر نہیں لینا جسٹ بیکاز ایوری ون از ڈوئنگ اٹ۔ میجورٹی کر رہی ہے تو وہ میرے لیے کوئی کرائٹیرین نہیں بنتا۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپ دیکھیں، آج کل کا وہ دور ہے جس میں ہم برانڈڈ ہونا پسند کرتے ہیں،
ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا ایکسکلوسیو برانڈ ہو، چاہے وہ گھر کا ڈیزائن ہے، لباس ہے، ڈگری ہے، نام ہے، کسی ایریے میں بھی دیکھ لیں ہم کہتے ہیں کہ بس کسی نے یہ چیز نہ حاصل کی ہوئی ہو وہ ہمیں ملنی چاہیے. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے کر لیا، وہ کر رہا ہے، سارے ہی کریں گے تو پھر میں نے کرنا شروع کرنا ہے. یا غلط کام کے معاملے میں بھی غلط فیصلہ اسی لیے کرتے ہیں بیکاز ایوری ون از ڈوئنگ اٹ. اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم نزول قرآن کے زمانے میں ان باتوں کی بابت پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیے اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑے حلم والا ہے. ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر وہ ان باتوں کے منکر ہو گئے تھے. یعنی ہمارے پاس ایک بہت سیدھا سا سمپل سا فارمولا ہوتا ہے کہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے احکامات میں سے اس کو ہم آسانی سے ادا کرتے چلے جائیں. سوال ہم وہاں پوچھیں جہاں ہمیں اس کو اپلائی کرنے میں، اس کو عمل میں لانے میں جو ہے کوئی مشکل ہو رہی ہو. اللہ نے نہ بحیرہ کو جاز قرار دیا، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو. لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور نہ ہدایت یافتہ ہیں. اے ایمان والو، اپنی فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ آج کا یوتھ کوئی سنے تو وہ کہ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، میری اپنی بس فکر ہونی چاہیے. ہمیں کیا ضرورت ہے سوسائٹی میں نکل کر لوگوں کو جا کر روکنے کی، ٹوکنے کی. امی آپ پتہ نہیں کیا کرتی ہیں، جس کے ساتھ بیٹھتی ہیں اس کو نمازوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیتی ہیں، اس کو بتاتی ہیں یہ چھوڑ دو، یہ کام کرنا شروع کرو. بھئی کیوں ہم ہر ایک کے معاملے میں پڑیں، کیوں الجھیں؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ نہیں، یہاں پر یہ بات نہیں کی جا رہی. اگر ہم کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ جب ہم کوئی بھی بات کسی کو پہنچاتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو اس کے بعد الٹیمیٹلی ہم اپنے پر ہی آ جاتے ہیں. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اتنا زیادہ آگے بڑھ کر لوگوں کو سکھائیں کہ خود ہی غلط کاموں میں پڑ جائیں، یا یہ کہ ان کی اتنی فکر کریں کہ اپنے آپ کو بھول جائیں. تو یہاں پر وہی میسج دیا جا رہا ہے کہ جو ہماری رسپانسبلٹی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اور دین کے احکامات لوگوں تک پہنچانے کی ہے، وہ تو قائم ہے، وہ تو ہم نے کرنی ہے. بس بات یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں یہ دیکھیں کہ یہ نہ ہو کہ میں بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں، لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، خود نہ کر رہا ہوں. تو مجھے اپنے اوپر بھی بڑی اسٹرکٹ قسم کی نظر رکھنی ہے. تو اے ایمان والو، اپنی فکر کرو. جب تو راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں. اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے ہو. اے ایمان والو، اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وصیت کے وقت اپنے میں سے 2 صاحب عدل گواہ بنا لے، اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور تمہیں موت آ لے تو 2 غیر مسلمانوں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو. اگر تمہیں کچھ شک پڑ جائے تو ان دونوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو. پھر وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں گے کہ ہم شہادت کو بیچنے والے نہیں، خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور یہ بھی کہ ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، اور اگر ایسا کریں تو ہم مجرم ہیں. پھر اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ دونوں گناہ میں ملوث ہو کر حق بات کو دبا گئے تو ان کی جگہ 2 اور گواہ کھڑے ہوں جو پہلے دونوں گواہوں سے اہل تر ہوں اور ان لوگوں کی طرف سے ہوں جس کی حق تلفی ہوئی ہے. وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان پہلے گواہوں کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی. اگر ہم نے ایسا کیا تو بلا شبہ ہم ظالم ہیں. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک شہادت دیا کریں، یا اس بات سے ڈر جائیں کہ کہیں ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے ان کی تردید نہ کی جائے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام دھیان سے سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا. اللہ جس روز تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا اور پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں. قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب،
کہ ہمیں کچھ خبر نہیں، بے شک تو ہی پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے۔ جبکہ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید کی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جبکہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جبکہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، پھر میرے حکم سے تم اچھا کر دیتے تھے مادہ ذات اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جبکہ تم مردے کو اٹھا کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت کلیئرٹی سے بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہر جگہ جو بھی معجزہ دکھایا وہ اللہ کی اذن سے تھا، لیکن جو کفر کرنے والے ہیں وہ کیا کہہ دیتے ہیں، وہ بھی اس کی شکل بدل کے کوئی اور بات اس کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ اور جبکہ میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جبکہ حواریوں نے عرض کیا کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے۔ یہاں پر اب وہ واقعہ آ رہا ہے جس کے نام پر یہ سورت ہے، المائدہ۔ تو انہوں نے کیا اس وقت درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہاں پہ ہم تھوڑا سا اگر ڈفرنس دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے ایک خوان بھیجا تھا، ان کے لیے من و سلوہ آتا تھا، لیکن وہاں پہ انہوں نے کہا ہم بور ہو گئے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں، یعنی ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ڈیفرنٹ تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا بات کی تھی کہ ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے۔ یہ وہی بات ہے جو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد انسان کیسے زندہ ہوگا مجھے پتہ چلے۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں کلیئرٹی ملتی ہے کہ کئی دفعہ ہمیں اپنے رب پہ یقین ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پہ احادیث میں بتایا ہے، لیکن اطمینان کے لیے کئی دفعہ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں میرے رب میرے سامنے کوئی ایسا انڈیکیشن آ جائے کہ میرے دل کو یہ اطمینان ہو جائے کہ جو بھی یہ معاملہ ہے یہ بہترین ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں سے جو اول ہیں اور جو بعد والے ہیں، سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ اب ان کی دعا میں جو باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پہلے اور آخروں کے لیے ہو، یعنی کہ سب لوگوں کے لیے ہو۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہے کہ اس سے ہم خوش بھی ہو جائیں کھانے سے۔ اکثر اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دینی مجالس میں لوگ کھانے کے معاملے میں بہت کنجوس ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سادگی کے نام پہ کھانے کو بالکل بند ہی کر دینا چاہیے۔ یعنی کئی دفعہ ہم کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں اور لوگ وہاں پہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ کہتے ہیں چلیں جی کچھ کھا پی لیتے ہیں، کچھ سنیکس لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، بالکل سادگی ہونی چاہیے، بس اور کوئی کام یہاں پہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جب وہ اس کے برعکس ایسی دوسری گیدرنگز میں جائیں جہاں پر ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ ہو اور ان کو پھر کھانا پینا بھی اچھا مل رہا ہو، تو پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ ریلیجن شاید بہت ڈرائی ہے، یا ایسے لوگ جو دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگی میں کوئی کسی قسم کی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جائز کہا ہے ان کو ہمیں اپنی زندگی سے اس طرح نہیں نکال دینا چاہیے۔ ہاں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ان میں اوور انڈلج ہو جائیں کہ بس جاتے ساتھ ہی یہ فکر نہ ہو کہ ہم کس مقصد کے لیے ملے ہیں، بلکہ یہ کھانے پینے کی معاملات یا اور انٹرٹینمنٹ کے جو حلال ہیں ان کے معاملات کو لے کر چلیں۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے یہاں پر کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ رزق کون عطا کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور جو رزق اللہ دیتا ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ رزق جو ہے وہ ہر طرح کا ہوتا ہے، یعنی ہمارے جو ٹیلنٹس ہیں وہ بھی رزق کی شکل ہے، ہمارا وقت بھی رزق کی شکل ہے، جو کھاتے پیتے ہیں، جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، سب رزق کی شکلیں ہیں۔ تو ان سب کاموں کے لیے ہمیں کس سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنے رب سے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اب یہاں پہ بھی یہ بات ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ کئی دفعہ
جب اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی دعائیں مانگتے ہیں ہمیں یہ دے دے یہ دے دے، تو وہاں پر اور یہ بھی ساتھ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو میں نے ایسے ہی استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بس میں یہ بھی کروں گا، میں وہ بھی کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دینے والا ہے، وہ دے دیتا ہے کیونکہ وہ الرازق ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو پھر اب ہمارے پر بہت بڑی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ جو ہم نے مانگا تھا اب ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ ہماری زندگی میں مسائل اسی وجہ سے آتے ہیں، جھٹکے ہمیں اسی وجہ سے لگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے رب سے وعدے کیے ہوتے ہیں اس کو ہم اس طرح سے پورا نہیں کر رہے ہوتے، اور اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اپنے وعدے بھی سوچ سمجھ کے کرنے ہیں۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے دو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کسی طرح لائق نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تیرے نفس میں ہے میں اس کو نہیں جانتا، تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اور جو میرا رب بھی ہے جو تمہارا رب بھی ہے، میں اس پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو بھی اتنا ہی علم تھا جب تک کہ وہ اس دنیا میں موجود تھے، ان کے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ وہ خود سے ہر بات جان سکیں غیب کی، کیونکہ یہ تو جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم منسوب کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہی ہے جو کہ ہر طرح کا علم رکھتا ہے، اور اگر تو ان کو سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آتا ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اور فرض کے بعد دیکھا کہ صحابہ نماز میں مشغول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے کی طرف چلے گئے۔ جب جگہ خالی ہو گئی اور صحابہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور نماز میں کھڑے ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بھی آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور آپ نے اپنی دائیں طرف کھڑا ہونے کا مجھے اشارہ کیا، میں دائیں جانب آ گیا، پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے اپنے بائیں طرف کھڑے ہونے کا اشارہ کیا، چنانچہ وہ بائیں جانب آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر اب ہم تینوں نے اپنی نماز پڑھی، الگ الگ تلاوت قرآن اپنی نماز میں کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایک ہی آیت تھی جو بار بار پڑھ رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے ابن مسعود سے کہا، ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت تو کرو کہ رات کی ایک ہی آیت کے پڑھنے کی کیا وجہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں تو اور بات ہے، ورنہ میں ان سے اس طرح خود نہ پوچھوں گا۔ اب میں نے خود ہی جرت کر کے آپ سے دریافت کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ساری قرآن تو آپ پر اترا ہے اور آپ کے سینے میں ہے، پھر آپ نے ایک ہی آیت میں ساری رات کیسے گزاری؟ اور اگر کوئی اور ایسا کرتا تو ہمیں بہت برا معلوم ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ پھر کیا جواب ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا اچھا، اتنا پیارا، اس قدر آسانی والا کہ اگر عام لوگ سن لیں تو ڈر ہے کہ کہیں نماز بھی نہ چھوڑ بیٹھیں۔ میں نے کہا مجھے اجازت ہے کہ میں لوگوں میں خوشخبری پہنچاؤں؟ آپ نے اجازت دے دی۔ میں ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ خبر آپ نے عام طور پر کرا دی تو ڈر ہے کہ کہیں لوگ عبادت سے بے پرواہ نہ ہو جائیں، اور تو آپ نے آواز دی کہ لوٹ آؤ، چنانچہ وہ لوٹ آئے۔ لیکن یہاں سے ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں اس واقعے سے۔ پہلی بات تو ڈسپلن نماز کا، کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے نہیں ہونا۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک ہی آیت کو بار بار پڑھنا جس کا آپ پہ اثر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو آپ اپنا کنیکشن بناتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی لوگ اس کو کہتے ہیں بروکن ریکرڈ ٹیکنیک۔ بچے بھی جب آپ سے ضد کرتے ہیں نا، مائیں کہتی ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، جان کے پیچھے ہو جاتے ہیں، اتنی ضد کرتے ہیں، دینا ہی پڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے بھی ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ اگر ایک ہی بات بار بار پیش کرتے ہیں تو ہمارا رب بھی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ایک یعنی کہ جس طرح سے وہ بات آپس میں کر رہے ہیں تو ان صحابہ کی لرننگ کا سٹائل کیا تھا، یعنی کہ وہ اس بات سے سیکھنا چاہ رہے تھے، ان کے اندر یہ جستجو تھی۔ جیسے آج کل کے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو ان کو بڑی جستجو ہوتی ہے، بڑا ان کے اندر انکویزیٹیونیس ہوتی ہے، یہ دیکھیں، یہ پتہ چلے، لیکن اماں ابا کیا سکھانے جا رہے ہیں وہاں پر تو ان کا سوئچ آف ہو جاتا ہے، وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، اسی لیے پھر آپ کی تھاٹس پروگریسو نہیں ہوتی۔ پھر یہ بھی کہ وہ ادب آداب کہ جب انہوں نے پوچھنا بھی ہے تو کیسے پوچھنا ہے،
اور پھر آخر میں یہ بات کہ اگر عام لوگوں نے سن لیا تو وہ نماز نہ ترک کر دیں. اور ہم یہ دیکھتے ہی ہیں کہ جنہوں نے نہیں بھی سنا تو وہ بھی یہی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو امتی ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم نے سیدھے سیدھے جنت میں چلے جانا ہے. لیکن وہ قرآن پاک کی جو ساری وارننگز بھی ہیں, خوشخبریاں بھی ہیں, ان کے ساتھ جو کنڈیشنز ہیں ان کو پڑھنا بھول جاتے ہیں. تو ہم نے جب بھی ایسے احکامات کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے تو کلی طور پہ تمام قرآن کو دیکھنا ہے, اسی طرح سے تمام احادیث کا مطالعہ کرنا ہے, اس کے بعد دیکھنا ہے. کیونکہ یہ آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. آپ نے ایک حدیث پڑھی اور اس کے بعد آپ نے کہا میں کچھ کروں نہ کروں اللہ نے تو مجھے معاف کر دیا ہے, ہمیں عذاب نہیں ہوگا. یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے درد, اور امت سے میں سوال اٹھاتی ہوں کیا ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم کس طرح سے جو مشن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں ہمارے لیے, ہم اس پر اپنی ذاتی زندگی میں کتنا عمل کرتے ہیں اور آگے اس کو پھیلانے کے لیے بھی کتنی کوششیں کرتے ہیں. اللہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچ ہونا ان کے کام آئے گا. ان کو ایسے باغ ملیں گے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی اور خوش اور وہ اللہ سے راضی اور خوش, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ذالک الفوز العظیم. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں, اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. اب ہم چلتے ہیں سورہ الانعام کی طرف. یہ ایک مکی صورت ہے اور پوری صورت سوائے 6 آیات کے ایک ہی رات میں ہجرت سے 1 سال پہلے نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا. پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں. وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا, پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اللہ ہی کے قریب ہے. پھر بھی تم شک رکھتے ہو. وہی معبود حق ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وہ تمہارے پوشیدہ اور تمہارے ظاہر احوال کو جانتا ہے, اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے. ہم اب دیکھتے ہیں کہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو فرق ہے یہ یہاں پر واضح ہوگا, کیونکہ جو صورتیں مکی دور میں نازل ہوئی تھیں اس میں توحید کا پیغام جو تھا وہ بہت زیادہ تھا, اور احکامات ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ مدنی صورتوں میں تھے جبکہ ایک اسلامک اسٹیٹ بن چکی تھی. ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کیا ہے جب ہم ان کی اپلیکیشن کو دیکھیں؟ ہماری زندگی میں بھی کبھی ہم مکی دور میں ہیں اور کبھی مدنی دور میں ہیں. کبھی ہمیں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو ہمیں کارنر بھی کرتے ہیں, پریشان بھی کرتے ہیں, مذاق بھی اڑا دیتے ہیں, سوال بھی اٹھاتے ہیں, یا ہمارے اندر سے بھی سوال آتے ہیں کہ مجھے ایسا کیوں کرنا ہے, میرے پاس کون سے دلائل ہیں جس کی بنیاد پر میں توحید پر اپنے آپ کو قائم رکھوں. ایسی تمام صورتوں میں مکی صورتیں جو ہوتی ہیں ہمیں حوصلہ بھی دیتی ہیں, ہمیں ڈائریکشن بھی دیتی ہیں, اور ہماری سوچ میں کلیئرٹی بھی آتی ہے. اور اسی لیے جب لوگوں کے سوالات بھی اٹھتے ہیں تو ہمیں غور سے ان مکی صورتوں کو پڑھنا چاہیے اور یہاں سے اپنے لیے دلائل کو جمع کرنا چاہیے. اسی طرح جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں احکامات کی اپلیکیشن سمجھ نہیں آتی, کس حکم پر کیسے عمل کرنا ہے, تو وہاں پر اب ہم نے مدنی صورتوں کی طرف توجہ دینی ہے. تو یوں جب ہم اپنی زندگی میں بلینڈ کرتے ہوئے پڑھیں گے, کبھی مکی صورت آ رہی ہے, مدنی صورت آ رہی ہے, اور ان کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو اپلائی کریں گے, تو تبھی تو ہمیں یہ لطف آئے گا کہ ہم اپنے رب کے احکامات کو بہترین طور پر اپنے اوپر اپنی زندگی میں لاگو کر سکیں. ویسے بھی جب ہم توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ توحید کو سمجھنا جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی یہ پیغام جو شروع ہوا تھا, آپ دیکھیں نا 13 سال جو تھا وہ توحید پر ہی توجہ دی گئی. اللہ تعالیٰ کے جو وجود کا لوگوں کو سکھایا گیا, طریقے بتائے گئے, ان کی آنکھیں کھولی گئی, ان کو یہ بصیرت دی گئی, ان کو یہ ویژن دی گئی. تو جو دلائل ہیں اور جو شواہد ہیں یہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ جو کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اپنے آپ سے نہیں ہو رہا, اور پورا نظام جو ہے کوئی ذات ہے جو اس کو لے کر چل رہی ہے. یعنی دنیا کا تخلیق ہونا, پھر ایک بہت آرگنائز طریقے سے سارے سسٹمز کا چلنا. یعنی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں جانیں, اور یہ صورتیں جو ہیں مکی دور کی یہ ہمیں اسی کی طرف اشارہ دیتی ہیں. یعنی دلائل اور شواہد سے یہ بات ثابت ہو چکی ہوئی ہے کہ جو کائنات ہے
وہ خود سے وجود میں نہیں آئی ہے. اٹس ناٹ ورکنگ آن اٹس اون، خود بخود نہیں چل رہی، بلکہ ایک ذات ہے جس نے دنیا کو تخلیق کیا اور پھر بہت آرگنائز اور منظم طریقے سے تمام نظام چلا رہی ہے. اور وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اپنی ذات، صفات اور افعال میں یکتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس کی عبادت کی طرف جاتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ نیچرل کانسیکوینسز بھی یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ہم کائنات کا مطالعہ کریں، ہم توحید کو سمجھیں، توحید کے دلائل کو دیکھنا شروع کریں، تو پھر ہمارا خود بخود دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے رب کے آگے جھکنا شروع ہو جائیں. تو اس سورت کو پڑھنے سے پہلے اگر ہم چند جو باتیں ہیں وہ سمجھ لیں ظاہری طور پہ جو امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ 4 قسم کے ہیں، کیونکہ ان کو مکی صورتوں میں کافی حد تک کور کیا جائے گا. ایک تو فطری دلائل ہیں، شرعی دلائل ہیں، عقلی ہیں اور حسی ہیں. فطری دلائل کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور جو ایمان اور دین، اس کے جو قوانین اور جو کچھ ہمیں طریقے سکھائے گئے ہیں، اسلام جو ہے ہم پریکٹس کرتے ہیں، وہ بھی فطرت کے مطابق ہی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں اللہ کی فطرت، تو اس سے مراد اللہ کی معرفت اور توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس توحید پہ پیدا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا موجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی بچے کے اندر یہ بڑی فلیکسیبلٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ دین کے مطابق عمل کرے، لیکن جو اس کو ماحول سکھاتا ہے پھر وہ اس رنگ میں ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے پاس شرعی دلائل بھی ہیں، یعنی جو کچھ بھی پیغمبروں نے پہنچایا، پھر الہامی کتب تھیں، اس میں جو کچھ بتایا گیا، پھر دنیا اور آخرت کے لیے جو ضابطے دیے گئے، جو قوانین دیے گئے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے، وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام بھی اسی طرح سے ہیں کہ یہ دلائل ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ توحید کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو وہاں سے ہمارے دل میں بھی سکون آئے گا اور ہمارا اللہ سے کنیکشن بھی اسٹرانگ ہوگا. پھر عقلی دلائل بھی اگر ہم دیکھیں، جیسے کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہر طرح کی درخت، انسان، حیوان، سمندر، صحرا، اور وہ سب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کا کوئی خالق ہے، ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. کوئی چیز بھی اس پرفیکشن سے خود بخود آٹومیٹیکلی جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو یہ بھی ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، اور کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نیچر کو دیکھ کر ہی وہاں سے وہ اپنے رب تک پہنچے. پھر ہماری حسی دلائل ہیں، جیسے جب دعا قبول ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا نام دیں گے کہ ہم نے دل میں کچھ سوچا اور وہ ہو گیا. اسی طرح سے جب ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس سے گڑ گڑاتے ہیں اس کے آگے، اور وہ تمام معاملات میں ہمیں دل میں بھی سکون محسوس ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری کسی غیبی طریقے سے مدد ہو رہی ہے. تو یہ ساری باتیں ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمارا رب ہے، اور یہ ہمیں توحید کی طرف ہی جو ہے وہ دعوت دیتی ہیں. اسی لیے ہم جتنا زیادہ زمین اور آسمان کے جو سیکرٹس ہیں اور جو کچھ اس کی ڈسکوریز ہیں ان کی طرف غور کرنا شروع کریں، تو کائنات کا ذرہ ذرہ، ہماری زمین کا ایک ایک ایٹم جو ہے ہمیں ان عظیم کہکشاؤں کی داستانیں سناتا ہے جو ہمارے رب نے پیدا کی ہیں، اور اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ سب کچھ ایک رب نے ہی، ایک خالق نے ہی تخلیق کیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ رات کے اندھیرے میں جو آنکھ ہے، اگر ہم اس سے آسمان کی طرف دیکھیں تو شاید ہمیں 5000 ستارے نظر آ جائیں. ایک اچھی دوربین سے دیکھیں تو وہیں پر ہمیں کوئی 20 لاکھ سے زیادہ ستارے نظر آئیں. اور اگر آپ کوئی ہبل ٹیلیسکوپ لے آئیں یا بہت اس سے بھی کوئی اچھی جو لیول کی جو آپ کو اتنا دور تک اور اتنی انٹینسٹی سے دکھا دے، تو یہاں پر یہ تعداد اربوں میں چلی جاتی ہے. اور پھر یہ کہ یہ ستارے جس رفتار سے چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر یہ گیلیکسیز ہیں، یہ کس طرح ان کی موومنٹس لگاتار ہو رہی ہیں. سورج کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو آتا ہے کہ 20 کلومیٹر فی سیکنڈ جو ہے یہ، یعنی 72,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اپنے کہکشاں کے مرکز سے یہ دور ہٹتا چلا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ ہر ستارے کے ساتھ جو ہے اس کے سیارے بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے مدار میں، اپنے ایک آربٹ میں گھومتے رہتے ہیں. اور ہم اپنے اگر سورج کو دیکھیں تو زمین سے یہ 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور ہماری زمین سے تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہ اپنے محور میں 16 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتا ہے، اور سورج کے گرد 30 کروڑ کلومیٹر کا دائرہ بناتا ہے. اور یہ پورا جو سرکل ہے اس کا 1 سال میں مکمل ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو اتنا آرگنائز سسٹم سال ہر سال سے صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور
اصول و ضوابط پہ چل رہا ہے اور جس میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا، تو یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ غور و فکر کرو کہ توحید کے پیغام کی طرف جاؤ، اللہ کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو اس نظر سے جب ہم مکی صورتوں کو پڑھیں گے کہ جہاں پہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات کے نشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، تو ان کو ایکسپلور کریں، ان کے بارے میں اسٹڈی کریں، ان کے بارے میں ریسرچ کریں، اور ان کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے دین سے نہ ہٹ جائیں، ایتھیسٹک تھاٹ کی طرف نہ چلے جائیں، بلکہ اپنے رب کے ساتھ اور زیادہ کنیکٹ ہوں۔ اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی، مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا کہ جب وہ ان کے پاس پہنچی سو جلد ہی ان کو اس چیز کی خبر مل جائے گی جس کے ساتھ یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، حالانکہ اسی اکیلے اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، رات اور دن کا خرچ کرنا اس سے کچھ بھی کم نہیں کرتا۔ بھلا دیکھو، آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر آج تک وہ کتنا خرچ کر چکا ہے، لیکن اس خرچ نے جو اس کے ہاتھ میں ہے اسے کم نہیں کیا ہے۔ اسی طرح عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے، پھر قلم سے کہا لکھو، قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر اس چیز کی تقدیر لکھو جو ہو چکی یا قیامت تک ہونے والی ہے۔ اور اللہ نے سب سے پہلے پھر قلم کو پیدا کیا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر سری جادو ہے۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی تمام ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ یعنی یہاں پر اب بات ہو رہی ہے توحید کی، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی، اللہ تعالیٰ کے انٹروڈکشن کی، اور ساتھ ساتھ لوگوں کے اعتراضات کی۔ تو ہماری سوسائٹی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کی طرف آؤ، تو اسی قسم کے ایٹیچیوڈز ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بناتے تو بھی اسے ہم انسانی شکل ہی میں اتارتے اور ہم انہیں اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین پر چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہاں پہ کیا دعوت دی جا رہی ہے؟ ایسی جگہوں پہ جانا اور ان کو لوگوں کو دیکھنا، لوگوں کو آبزرو کرنا، ہسٹری کے جو بھی آپ کے سامنے فیکٹس آتے ہیں، جیسے ہمارے پاس کچھ کھنڈرات ہو سکتے ہیں یا ہسٹوریکل سائٹس ہو سکتی ہیں، وہاں پر جا کے دیکھنا، وہاں پہ پکنک نہیں منانا۔ اس چیز سے بہت منع کیا گیا ہے کہ ایسی جگہوں پہ جا کر بہت کیجول طریقے سے ان کو دیکھا جائے۔ وہاں پر جا کر عبرت کی نظر سے دیکھنا کہ وہ لوگ، وہ مقامات، وہاں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ویسے بھی پوری دنیا میں بھی آپ پھریں اور آپ سائنسز کو ایکسپلور کریں، اور وہاں سے بھی آپ دیکھیں کہ یہ آرگنائز سسٹم ہی ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے رب نے کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے جو کچھ آسمان اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے یہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اللہ ہی کی ہے ملک، وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہے، اور وہی بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا، میں کسی اور کو معبود قرار دے دوں؟ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تو شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہ صریح کامیابی ہے۔
اس کے بعد سورہ الانعام کی آیت نمبر 17 کو دیکھیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس کمانڈ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، جسے تو دے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی نہیں دے سکتا۔ یعنی اگر ہم اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں اور اس کی حقیقت کو سمجھیں تو جہاں جہاں پر ہم غلط لوگوں کے آگے اور غلط باتوں کے آگے جھکنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پر ہمیں جھکنے کی ایسی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابو ذر بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے پر حرام کیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، بس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بے راہ ہو مگر جسے میں سیدھی راہ پر چلاؤں، بس مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھلاؤں، بس تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب عریاں ہو مگر جس کو میں پہناؤں، بس تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات خطائیں کرتے ہو اور میں سب کے گناہ بخشنے والا ہوں، بس تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو بھی تو نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہو بھی تو نہیں پہنچا سکتے۔ اے میرے بندو، اول سے آخر تک سب انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی دل والے آدمی کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اول سے آخر تک سب انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ بدکار دل والے کی طرح بن جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک سب انسان اور جن ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں اور میں ہر ایک کی مرادیں پوری کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں اس سے زیادہ کچھ کم نہیں ہوتا، جتنا کہ سوئی کو دریا میں داخل کر کے نکالنے سے دریا کا پانی کم ہوتا ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے ہی لیے گن گن کر رکھتا ہوں، پھر تمہیں پورا پورا دوں گا۔ بس جو بھلائی پر پائے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور جو اس کے سوا پائے تو وہ اپنے ہی آپ پر ملامت کرے۔ تو یہاں پر ہمیں ہر موقع پہ اپنی طرف نظر رکھنی ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا رب کیا کچھ دینے پہ قادر ہے، اور وہی اللہ اپنے بندے کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور وہی بڑا حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے گواہی دینے کے لیے سب سے بڑی چیز کون ہے؟ آپ کہہ دیجئے اللہ، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے، قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ بس وہ ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ یعنی ہمیں اپنے آپ کو ایک انڈیویجول آئیڈینٹی پہ رکھنا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو، لوگ جو مرضی بات کر رہے ہوں، لیکن مجھے توحید کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ لوگ رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیات کو جھٹلا دے۔ ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہیں حاصل ہوگی، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے؟ پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ قسم اللہ کی، ہمارے پروردگار کی، ہم مشرک نہ تھے۔ ذرا دیکھو تو انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئے۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا، آپ کے ساتھ بہت سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، چلو 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 چلو۔ آپ جا کر کسی غلط بات کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں سب غائب۔
آپ کا ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا، وہاں پر سب پیچھے ہٹ گئے۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لیں تو بھی ان پر کبھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخواہ جھگڑا کرتے ہیں، اور یہ لوگ کافر ہیں، یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ کیا باتیں وہ کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، پچھلوں کی باتیں ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ کے احکامات پہ کچھ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اس زمانے میں ہوتا تھا، اس زمانے میں ان کو کرنا ہوتا تھا، وہاں پہ ایکچولی یہ لاجک تھا، اس وجہ سے ایسے تھا۔ اب یہ نہیں ہے، اب تو ہم بہت پروگریس کر گئے ہیں، اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر گئی ہے۔ لوگ ایسی باتوں پہ مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور پھر بھی ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہمیں وضاحت سے پتہ چلتا ہے، سنتوں میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی باتوں پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ لوگ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ انسان خود کوئی غلط کام کرتا ہے یا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آئی ایم ناٹ کنونسڈ اباؤٹ سم تھنگ، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ ایک ہوتا ہے کہ خود بھی رکے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، کہتے ہیں تم نہ درس پہ جانا، برین واش کر دیں گے، پتہ نہیں تمہیں کیا سکھائیں گے، پتہ نہیں یہ کیا کرنے والے ہیں، نہیں تم بھی پیچھے رہنا۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں، بلکہ جس چیز کو اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے، اور اگر وہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی وہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے، اور یقیناً وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اس بات سے مجھے خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں ایک سٹرکچر رکھا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بیزل گینگلیا، اور وہ بیزل گینگلیا کیا کرتا ہے کہ جو بھی بیہیویئر ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اس کو رجسٹر کر لیتا ہے، اور وہاں پر ہمارے ذہن میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے اور اب ہماری عادت میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے اس کو بھی بار بار ریپیٹ کریں گے تو وہ بھی ہماری عادت بن جائے گا، اور وہ ایک انین لیئر کی طرح وہاں پہ موجود ہوتا ہے، اور جب بھی ہم چاہیں تو اسی مزاج کو باہر لے کر آ سکتے ہیں، اسی لیے اپنے پر ہر وقت کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو منع بھی کیا جائے، ان کو روکا بھی جائے، کیونکہ انہوں نے اتنا پکا یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے، بار بار وہ کیا ہے کہ ان کے دماغ کے اندر وہ چیز رچ بس گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں صرف یہی دنیا کی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی۔ اللہ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو۔ بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر اچانک آ پہنچے گا تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بوجھ اپنی کمر پر لادے ہوئے ہوں گے۔ خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لادیں گے، اور دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں بجز لہو اور لعب کے، اور آخرت کا گھر متقیوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ یہاں پر ہمیں کیا کرنے کے لیے کہا گیا؟ سوچنے سمجھنے کے لیے۔ افلا تعقلون، عقل نہیں استعمال کرتے؟ تو یہاں پر ہمیں دنیا کی حقیقت کو بتا دیا گیا کہ دنیا کیا ہے، جیسے کھیل تماشا ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی ٹیمپریری چیز ہوتی ہے، جیسے کسی ہاسٹل میں رہنا ہو گیا، یا آپ دیکھیں کرائے کے گھر پہ رہنا ہو گیا، یا کوئی کسی ٹریننگ کے لیے جاتا ہے یا ٹیمپریریلی کسی جگہ پہ جاتا ہے تو وہ سارا ساز و سامان ساتھ لے کر نہیں جاتا، وہ کہتے ہیں جتنی دیر کے لیے یہاں رہنا ہے نا اتنا ہی یہاں پر ہم ساتھ چیزیں لے کر جائیں گے۔ شارٹ ٹرپ پہ بھی انسان کہیں جاتا ہے تو چھوٹی جو ہے وہ تیاری کرتا ہے، تھوڑی تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انسان کسی میچ میں جائے، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا کھیل تماشا، جیسے آپ کوئی میچ دیکھنے کے لیے کہیں پر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آپ بڑے جوش میں جاتے ہیں، آپ انجوائے کرتے ہیں، آپ خوب وہاں پہ اس میں انگیج ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی میچ ختم ہوتا ہے پیک اپ چلیں واپس۔ خود بھی اگر آپ کوئی گیم کھیل رہے ہو تو آپ کی یہی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے ادارے ہوتے ہیں جہاں پر ہر کچھ سال کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد جو ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے، کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی اپنے آپ کو بار بار بتاتے ہیں کیونکہ ہماری بار بار پوسٹنگز ہونی ہیں تو ہمیں اپنے لیے منیمم سامان رکھنا ہے، تھوڑا رکھنا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو اتنا لوڈ کر لیں کہ وہ پھر کیری کرنا مشکل ہو جائے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے
یہاں سے یہ بھی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہماری انگیجمنٹ بھی ہوگی، ہم وہاں پہ اپنے معاملات کو بھی سمیٹیں گے. یہ نہیں ہم کر سکتے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں. یعنی جو گھر کے معاملات ہیں ہماری فیملی ممبرز ہیں، جو ہمارے پڑھائی ہے، لکھائی ہے، کوئی اور ہمارے جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے شام تک ایکٹیویٹیز ہیں، آپ دین کے نام پہ ان سب کو چھوڑ نہیں سکتے کہ بس جی یہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، کچھ کھانا نہیں چاہیے، کچھ بنانا نہیں چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے دکھائے ہیں زندگی گزارنے کہ ان کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن اتنا دنیا میں انوالو نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم آخرت کے گھر کو بھول جائیں. ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں غمزدہ کرتی ہیں، یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. ہم میں سے بھی ہر ایک کو یہ یاد رکھنا چاہیے جب ہم اللہ کے دین کی بات کر رہے ہوں، لوگوں تک پہنچا رہے ہوں اور اب خود بھی عمل کر رہے ہوں، تو جب ہمیں کچھ کہا جاتا ہے نا تو یہ کوئی پرسنل اٹیک نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ کیونکہ ان لوگوں کو توحید پہ عمل کرنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، ان سے اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. جو ان کے دماغ میں وہ پیٹرنز بن چکے ہوتے ہیں تھاٹ پروسیس کے، احساسات کے، ان کو توڑنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اسی لیے وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جا چکی، انہوں نے اس پر صبر ہی کیا. ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو ایذا پہنچائیں گے یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی، اور ان لوگوں کی باتوں کا کوئی بدلہ دینے والا نہیں. اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کی کچھ خبریں تو آ ہی چکی ہیں، اور اگر آپ کو ان کا اعراض گراں گزرتا ہے تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لے، پھر کوئی معجزہ لے آؤ تو کرو، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ راست پر جمع کر لیتا. آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں. یعنی کئی دفعہ انسان بہت ہیلپلیس محسوس کرتا ہے کہ جب آپ خود نئے دین کی طرف آ رہے ہیں، دین کے احکامات کو پڑھ رہے ہیں، آپ کو لوگوں کو جواب دینا نہیں آ رہا، لوگ آپ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں کہ تم نے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے، تیل لگایا ہوا ہے، سر میں درد ہو رہی تھی، یہ تم آج کل ایسے کون سے درس پہ جانا شروع ہو گئے ہو جہاں پہ تم نے کچھ سیکھنا شروع کر دیا ہے، وہ تم نے چیک کر لیا ہے کہ وہ تمہیں کیا کیا چیزیں سکھا رہے ہیں. بھئی ہم بھی تو اچھے مسلمان ہیں، ہم بھی تو سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم اتنے ایکسٹریمسٹ نہیں بن رہے. اور ایسی سوچیں پھر ہمیں پریشان کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو یہاں پر ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ سب کو ہدایت پہ لے آئے. لیکن یہی تو اس دنیا میں رہتے امتحان ہے. جو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اس کو ہم کہاں استعمال کرتے ہیں؟ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے. اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا. آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے کہ اس پر وہ معجزہ نازل فرما دے، لیکن اس میں اکثر بے خبر ہیں. یعنی جب وہ تھک جاتے ہیں لوگوں کو کوئی بھی بات کہہ کے، پھر اب وہ کیا ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ کوئی معجزہ آ جائے، اور جب کوئی معجزہ آئے گا تو پھر ہم مانیں گے. جبکہ ہمارے پاس اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ اس وقت بھی نہیں مانے. جیسے انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، یہاں تک کہ ان کافروں نے ہرا پہاڑ کو چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری کوئی نظر بندی کی گئی تھی. اسی طرح اور بھی واقعات آتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پانی کے اوپر جب دعا پڑھی تو بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کھانا پورا ہو گیا، پانی پورا ہو گیا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کھجور کا تنا تھا جو کہ مسجد نبوی میں تھا، وہ ستون تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرمایا کرتے تھے تو کھجور کا وہ تنا اس طرح بلکنے لگا کہ شاید وہ پھٹ جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور اسے پکڑ کر اپنے گلے لگایا تو وہ بچوں کی طرح ہچکیاں لے کر رونے لگا. اور یہ واقعات جو ہیں، یہ معجزات جو ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی مدد تھی. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ جو ڈیمانڈ کرتا ہے نا دین کے معاملے میں، دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے، کیونکہ ایسی ڈیمانڈ کرنے کے باوجود بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اٹھتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں ہے جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں. ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے.
اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور وہ جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اتنی نشانیاں ہیں لیکن بہرے گونگے، they don't want to listen, they don't want to see۔ وہ اپنی سینسز کو، اپنی انٹیلیجنس کو اس کام میں لگانا ہی نہیں چاہتے۔ عام زبان میں ہم کہتے ہیں نا ایک انسان ایول جینیس بن جاتا ہے، اتنا تعلیم یافتہ ہے، اتنے اس نے ہائیسٹ جی پی اے لیا ہوا ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑی بڑی لوگوں کے پاس ایسی لاجکس ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو واقعی وہ لوگوں کو امپریس کرتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب انسان کی زندگی میں مشکل آتی ہے تو تب بھی انسان اللہ کو ہی پکارتا ہے، بلکہ خاص اسی کو پکارو گے، پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو بھی ہٹا دے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ۔ اور بلا شبہ ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا کہ وہ عاجزی سے گڑ گڑائیں۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے راستے میں آراستہ کر دیا۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی، اور اللہ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ یعنی یہاں پر ہمیں نا ڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈز پتہ چل رہے ہیں کہ انسان کیا کرتا ہے جب اس کے اوپر مشکل آتی ہے تو اللہ سے کیسے کنیکٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب اسے سب کچھ مل جاتا ہے تو پھر وہ کیسے بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جب تھوڑا سے جھٹکے دیتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، اس کو وارننگز دیتا ہے کہ شاید یہ پلٹ آئے، شاید یہ سمجھ جائے۔ اب وہ نہیں سمجھتا تو اس کے لیے زندگی کو بہت کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کو سب کچھ دے دیا جاتا ہے، کیونکہ فائن انجوائے ایوری تھنگ، کیونکہ وہ جو فائنل وقت آئے گا نا پھر آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بتلاؤ اگر اللہ تمہاری سماعت و بصارت بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ تم کو پھیر دے؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف انداز سے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ بہت ہی امپورٹنٹ بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ کس کس طرح سے ڈیفرنٹ انداز میں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں اپنا کوئی پیارا لگے یا ہمارا اپنا بھی یہ مزاج ہونا شروع ہو جائے کہ ہم سے دین کے اوپر عمل نہ کیا جا رہا ہو، ہم سے کچھ احکامات ایسے میں بوجھل لگ رہے ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت رو رو کے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بدلے، اور اسی طرح سے ہمیں ایسی نظر دے، ایسی ہیئرنگ دے، ایسی سماعت دے کہ ہم اپنی پوری فیکلٹیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھ سکیں، پہچان سکیں اور اس کی عبادت میں اپنا وقت لگا سکیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی عام معافی کا اعلان فرما دیا، مگر چند ایک خطرناک جو مجرم تھے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں بھی نظر آئیں انہیں قتل کر دیا جائے، خواہ یہ بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ ہی کیوں نہ لپٹے ہوئے ہوں۔ انہی میں سے ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا۔ اب اکرمہ نے کیا اپنی جان بچانے کے لیے وہ حبشہ کا رخ کیا اور سمندر پار کرنے کے لیے کشتی پر سوار ہوا۔ اتفاق سے کیا ہوا کہ سمندر میں طوفان آ گیا اور قریب تھا کہ وہ کشتی جو تھی وہ ڈوب جاتی، چنانچہ تمام کشتی والوں نے ایک دوسرے سے کہا اب نجات کے لیے صرف ایک اللہ کو پکارو، کیونکہ تمہارے دوسرے معبود یہاں کچھ کام نہیں آ سکتے۔ تو یہ سن کے اکرمہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر اس سمندر میں صرف ایک اللہ کو پکارنے سے نجات مل سکتی ہے تو پھر خشکی پر بھی ایک اللہ کے علاوہ اور کون نجات دینے والا ہے؟ اس کے بعد اکرمہ نے کہا یا اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر تو نے مجھے اس طوفان سے نجات دے دی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لوں گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ ضرور عفو درگزر فرمائیں گے۔ چنانچہ پھر اکرمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یعنی اس میں ہمیں یہ بھی میسج ملتا ہے کہ کئی دفعہ انسان دین سے بھاگ رہا ہوتا ہے
یعنی اپنی فطرت سے بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری ایسی سچویشنز کریٹ کر دیتے ہیں، وہ دیکھنے میں ہمیں بڑی مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن انہی کے ذریعے ہم تک وہ خیر پہنچتی ہے کہ ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بتلاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے، خواہ اچانک یا اعلانیہ، تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو ایمان لے آئیں اور اصلاح کر لیں تو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کو اس وجہ سے عذاب پہنچے گا کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو وہی میرے پاس آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتے ہیں، سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں نا، جب آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ سے ایسے پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ کوئی بہت بڑے اسکالر ہیں، اور جب آپ سے کوئی جواب نہ دیا جائے تو پھر کہتے ہیں لو یہ تم نے کیسا قرآن پڑھا، تمہیں اس کا بھی جواب نہیں آتا۔ تو ہمیں بھی ڈیفینسو نہیں ہونا، بلکہ ایسا ہی چھوٹا سا جملہ بولنا ہے کہ میں کوئی بالکل 100% کوئی پرفیکٹ پیکج بن کے نہیں آ گیا، میں بھی ایک انسان ہوں جو میں کوشش کر رہا ہوں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی، اور میں نے تو آپ کو وہی بات پہنچا دی جو میں نے قرآن میں سے سیکھا۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔ اور ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ ہٹائیں جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی چاہتے ہوئے۔ ان کے حساب سے آپ کے ذمہ کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب سے کچھ ان کے ذمہ ہے، سو اگر آپ انہیں اپنے سے دور ہٹائیں گے تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کو دوسروں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ نے فضل کیا ہے؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ شکر گزاروں کو خوب جانتا ہے؟ کئی دفعہ یہ بھی ایٹیچیوڈ لوگوں کا ہوتا ہے، they look down on religious people، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جو دین سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں آتا، وہ بیکار ہیں، ان کی کوئی تھاٹ پروسیس نہیں ہے، وہ کوئی تعلیم بھی نہیں حاصل کر سکتے، بلکہ ان کو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنا شروع کر دے اور اس کے بعد وہ کہے کہ میں نے انجینئرنگ پڑھنی ہے، میڈیسن پڑھنی ہے، میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، میں نے فلاں کورسز میں جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں لو اب تم اللہ اللہ کرو، اب تمہیں کیا ضرورت ہے کچھ اور سیکھنے کی؟ اور وہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر رکھا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے، تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ بہت اہم بات ہے یہاں پر، انہو من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ تو یہاں پہ جو شخص غلط کام کر چکا، اب اسے احساس ہوا، اس نے توبہ کی، اس نے اصلاح کی۔ تو توبہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کانشیسلی جان کے، سمجھ کے اور فیصلے کر کے ان راستوں سے ہٹا کر رکھیں۔ اگر آپ بار بار وہی غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، انہی راستوں پہ جا رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم توبہ کے صحیح مطلب کو اور مقصد کو نہیں سمجھ پائے۔ ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کو اللہ کے سوا تم لوگ پکارتے ہو، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہ کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کو اللہ کے سوا تم لوگ پکارتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہ کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ راست پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا۔ یعنی اب آپ دیکھیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں کیا بات آ رہی ہے؟ خواہشات۔ اور یہ ہمیں پیکج جو ہے یہ سمجھنا ہوگا۔ ہر معاملے میں ہم دیکھیں گے ایک ہماری خواہش ہے، ایک اللہ کا حکم ہے۔ تو خواہشات انسان کی بہت سی ہو سکتی ہیں،
لیکن جو اللہ کا حکم ہے جب انسان اس کو اپنے پر حاوی کرتا ہے تو بہت سے مسائل سے بچنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے صبح کیا خواہش ہے؟ سوئے رہیں، نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے، لیکن جو انسان صبح اٹھتا ہے نماز کے لیے تو وہ سارا دن اللہ کے ذمہ میں ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ہم کسی سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ہمارے مزاج کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے تو ہماری کیا خواہش ہوتی ہے؟ سنا دو تم بھی ایک مرتبہ اس کو. لیکن اللہ کا حکم وہاں پہ کیا ہے؟ صبر. اور وہ بات کرو جس سے تعلقات کا بگاڑ نہیں بلکہ خرابی جو بہتری ہے وہ آنی شروع ہو. اسی طرح سے خواہشات کیا ہوتی ہیں کہ بس انسان کوئی ذمہ داری نہ اٹھائے اور ایسے ریلیشن شپس گزارتا جائے، کبھی ایک کبھی دوسرا. لیکن اللہ کا حکم کیا ہے کہ ایک انسان کو اپنے لیے چوز کرو اور اس کے ساتھ زندگی گزارو، اس کے ساتھ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ نبھاؤ. تو ہر معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ خواہش اور اس کے مقابلے میں اللہ کا حکم آئے گا. خواہشات کہتی ہیں جو دل چاہتا ہے پہنو، جو دل چاہتا ہے کھاؤ، جیسے دل چاہتا ہے زندگی گزارو. لیکن اللہ کا حکم بتاتا ہے کہ اپنے دائرہ کار میں رہو، نہیں تو تم اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاؤ گے، دوسرے لوگوں کو بھی نقصان پہنچاؤ گے. تو جب ہم ایون جنسی خواہشات کی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت لوگوں کی بڑی بڑی خواہشات آتی ہیں. لیکن وہاں پر اگر جو لوگ اپنے آپ کو تھام لیتے ہیں یہ کہ اللہ کا حکم کیا ہے تو پھر ان کے لیے آسانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کے اوپر رحمت لکھ لی، اور اس سلسلے میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے 99 آدمیوں کو ناحق قتل کر دیا. پھر وہ اپنے متعلق مسئلہ پوچھنے نکلا اور وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اسے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ تو اس نے کہا بالکل نہیں. اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، یعنی اب اس کے پاس 100 قتل ہو گئے. پھر لوگوں سے یہی مسئلہ پوچھتا رہا تو کسی ایک آدمی نے اسے کہا کہ فلاں فلاں بستی میں چلے جاؤ. راستے میں اب کیا اسے موت آ گئی، یعنی اس کو کہا گیا تھا کہ وہاں جاؤ، وہاں پہ کچھ لوگ عبادت گزار ہیں، ان کے ساتھ تم عبادت کرو تو امید ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا. لیکن اب وہ مر گیا. اس نے اپنا سینہ بستی کی طرف جھکا دیا. اب رحمت کے اور عذاب کے فرشتے آپس میں لڑنے لگے. جس بستی کو وہ جا رہا تھا اسے اللہ نے حکم دیا کہ وہ نزدیک ہو، اور جس بستی سے وہ جا رہا تھا اسے حکم دیا کہ وہ دور ہو جائے، اور فرشتوں سے کہا کہ فاصلہ ماپ لو. چنانچہ جہاں اسے جانا تھا وہ بستی بالشت بھر قریب تھی تو اس کو بخش دیا گیا. تو ہمیں ایسے جو واقعات پتہ چلتے ہیں سیرت سے وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ وہ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں ہر وقت کہ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے. کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب توحید کی بات ہو رہی ہے، پھر دنیا کے پریشرز کی بات ہو رہی ہے، تو انسان واقعی کئی دفعہ چکرا جاتا ہے کہ کیا یہ سب لوگ غلط بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ ایک انسان یا لمیٹڈ گروپ کے جو لوگ ہیں وہی صحیح بات کر رہے ہیں؟ تو ایسے موقع پہ ہمیں اپنے اس پریشر کو کیسے ریلیز کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو ریلیکس کر دینا چاہیے اور اس ریلیکسیشن کے ساتھ واقعی سوچنا چاہیے، اپنے دل کی آواز کو سننا چاہیے، اور جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا فطرت کو دیکھنا چاہیے، کائنات کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور قرآن کو ایسے پڑھنا چاہیے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم اپنے خالق کی پہچان کریں. آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو. جس چیز کی تم جلد بازی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں. حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے جو حق ہی بیان کرتے ہیں، اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلد بازی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور ظالموں کو اللہ خوب جانتا ہے. کس چیز کی جلد بازی کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے اچھا پھر آخرت کب آئے گی، اچھا ٹھیک ہے پھر آ جائے عذاب ہمارے اوپر. یعنی وہ ایسی بڑی بڑی باتیں جو تھیں وہ بولا کرتے تھے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر سب کتاب مبین میں ہے. جب آپ کبھی واک کے لیے نکلیں تو جب ہم ٹریول کر رہے ہوں، ہم
خشکی کا سفر کر رہے ہوں، ہم سمندروں میں ہوں، تو اس وقت ہمیں ان تمام باتوں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کچھ یہاں پر رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے سسٹمز کیسے چل رہے ہیں، اپنے اس کنیکشن کو محسوس کرنا ہے. اسی طرح جب بھی ہم کوئی پتا گرتے ہوئے دیکھیں یا کہیں پر ہمیں کوئی دانہ نظر آتا ہے یا ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز گرتی ہے جو کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتی، جو ہمارے لیے سگنیفیکنٹ بھی نہیں ہوتی، اور اس وقت اگر ہم یہ صرف سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا، کسی کو پتہ چلا یا نہیں چلا، لیکن یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ ویل ڈاکیومنٹڈ ہے. تو یہ جو غیب ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرنا اور اس کی حقیقت کو سمجھنا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھیں اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. میں جب یہ حدیث پڑھتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ نے نیکسٹ 10 ایئرز کی پلاننگ کرنی ہے، ہاں کچھ پلاننگ میں کر لیتی ہوں، لیکن زیادہ تر میں لاسٹ ہوتی ہوں اور میں پلاننگ کرتے کرتے بھی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اس میں پتہ نہیں کتنی تبدیلیاں آئیں گی، کیونکہ جو میں نے 2 سال کی بھی پلاننگ کی ہو اور اس کے بعد میں ذرا سا پیچھے دیکھوں تو سب کچھ بدلا ہوا ہوتا ہے. جیسے اب آپ دیکھیں کہ ان 2 سالوں میں ہم نے جو پلاننگ پہلے سے کی ہوئی تھی، یہ کریں گے، بچوں کے لیے یہ فیصلہ ہے، یہاں ٹریول کریں گے، ادھر جائیں گے، یہ کام کرنا ہے. کووڈ کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا کی حقیقت ہی بدلنا شروع ہو گئی اور لوگوں کے کاروبار کیسے جا رہے ہیں، لوگوں کے کام کیسے ہو رہے ہیں، زندگیاں کیسے متاثر ہوئی ہیں، فائنینسز پہ کتنے اثرات آئے ہیں، یہ ہم نہیں پریڈکٹ کر سکتے تھے. اگر ہم نیکسٹ 10 ایئرز کا کوئی پلان بھی بناتے اور بہت ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے بھی پلان بناتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو کچھ پتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا. جو ایونٹ بھی ہو رہا ہے اگر ہم ڈیلی یہ سوچیں کہ یہ سب کچھ بنانے سے بھی 50,000 سال پہلے ایگزیکٹلی ایسے ہی لکھ دیا گیا تھا، تو پھر آپ سوچیں کہ ہمارے دل میں اور خیالات میں کتنی اللہ کی عظمت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی. اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو قبض کر دیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگا اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے، پھر وہ تم کو بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. یعنی دنیا کا، زندگی کا یہ سائیکل گزار کر لوگوں نے چلے جانا ہے، اور وہ جو سائیکل گزر جائے گا پھر وہاں پہ سب کچھ پتہ چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے. اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آج پہنچتی ہے تو اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے. خوب سن لو، فیصلہ اللہ ہی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. آپ کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے کہ اگر تو ہم کو اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے. مشکلات میں ہم کیسے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کتنے نفل مان لیتے ہیں، کتنی دیگیں چڑھا دیتے ہیں، کتنے فیصلے کر لیتے ہیں، کتنی قسمیں کھا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر بھولنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو گلٹ بھی ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ گلٹ فری ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو خیر انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی کچھ ہوا تو پھر کر لوں گی، ابھی میں نے اللہ سے توبہ کر لی اور معافی مانگ لی. آپ کہیے اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے اور تمہارے ایک دوسرے کی لڑائی چکھا دے. آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ جائیں. اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا حالانکہ وہ سراسر حق ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر دروغہ مقرر نہیں کیا گیا. یہی جو بات ہے ہم سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، بس پہنچا دینا. ہاں یہ بات یہاں پہ ضرور یاد رکھنی ہے کہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایڈیشنل ذمہ داری بھی دی ہوئی ہے، اور وہ ایڈیشنل ذمہ داری کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے اور ان کو جہاں جہاں پہ روک ٹوک کی ضرورت ہے وہ بھی کرنی ہے. ہاں اس میں بھی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر بچے کے مزاج کے مطابق اپلیکیشن آئے گی. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک دفتر میں بھی کوئی کام ہو رہا ہو تو ایک حد تک کوئی بھی اپنے جونیئر کو سمجھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے، ایک آرڈر پاس کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی جونیئر نہ کرنا چاہے تو آپ کیا کر لیں گے کہ آپ کے لیے کئی دفعہ بڑے مشکل معاملات ہو جاتے ہیں.
ہر خبر کا ایک وقت ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ہماری آیتوں میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ اب جو لوگ ہر وقت دین کے بارے میں نیگیٹو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ اچھال رہے ہوتے ہیں، تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ کیا فارمولہ دیا گیا، یا مذاق یا جوکس کریک کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں ایک مزاج دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ کیا کیا جائے؟ ایسے لوگ جب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں، آپ کے کئی پیارے ہوتے ہیں، فیملی ممبرز ہوتے ہیں، کئی دفعہ آپ کے کوئی سینئرز ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایسی سوشل گیدرنگ ہوتی ہے کہ اس میں سے اٹھنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو وہاں پر یا تو انسان بالکل ایموشنلی اپنے آپ کو الگ کر لے، اگر اٹھ نہیں سکتا تو وہاں پر کسی بات پہ رسپانس نہ دے کہ لوگوں کو آپ کی باڈی لینگویج سے احساس ہونا شروع ہو جائے کہ جو بات ہو رہی ہے آپ اس کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر آپ اٹھ سکتے ہیں تو کسی بھی طرح سے آپ ایکسکیوز کر کے اپنے آپ کو وہاں سے اس گیدرنگ سے نکل جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بات کا ہمارے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، ہم جب سنتے رہتے ہیں تو ہم ان باتوں کے اثرات لیتے ہیں، اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری نہیں، لیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے کہ شاید وہ تقوی اختیار کریں۔ تو یعنی کہ مسلمانوں کو یا جو دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بات ضرور لوگوں تک کنوے کریں، لیکن اس کے بعد اگر لگے کہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی میں ہیں اور وہ باز نہیں آ رہے تو پھر وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو اور نہ سفارشی، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے۔ یہ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، اور ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی ان کے اس کفر کے سبب۔ اب یہاں پہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ کن لوگوں سے کنارہ کش کرنا ہے؟ جو دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں۔ کھیل تماشا کیا ہے؟ ہنسی مذاق، بال تھروئنگ نہیں ہوتی، ایک بات بولی پھر دوسرا جملہ بولا، پھر ایک حکم کو اٹھایا اور کہا یہ کیوں حکم اس میں ہے، کبھی کچھ کہا، کبھی کسی پرسنالٹی کی بات کی، کبھی لوگوں کے دل میں شک و شبہات ڈالنے شروع کر دیے، کبھی اور ڈائریکشن میں جو ہے لوگوں کو لے گئے کہ جو سوچ ہے نہیں اس کو جو ہے بار بار سامنے لانا شروع کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ دنیا کی وجہ سے، دنیا کے معاملات کی وجہ سے جو ہے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو یہاں سے روکنے کے لیے سمجھایا گیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پکاریں کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچائیں اور نہ ہی ہم کو نقصان پہنچائیں، اور کیا ہم الٹے پھر جائیں گے اس کے بعد کہ ہم کو اللہ نے ہدایت دی؟ جیسا کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطان نے کہیں جنگلوں میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اور اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ۔ یعنی آپ دیکھیں خوبصورت کتنی مثال دی گئی ہے یہاں پر، یعنی جب آپ ایسی مثالیں پڑھتے ہیں نا تو آنکھوں میں ایک امیج بنتی ہے۔ ایک شخص بھٹکا ہوا ہے، وہ راستے پہ نہیں ہے، اس کو کوئی ڈائریکشن دینے کی کوشش کر رہا ہے، اب یہ تو اس کے اوپر ہے نا کہ وہ کتنی ڈائریکشنز کو لیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہ جو ہدایت ہے وہ تو وہی ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں کسی انسان کو بھی کچھ بھی سکھانے کی کوشش کرنی ہے تو اس میں ریفرنسز جو ہیں وہ کہاں سے آنے چاہیے؟ قرآن اور حدیث سے آنے چاہیے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے، اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے پورے پورے فرما بردار بن جائیں، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ نماز کی پابندی کی یہاں بات ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور اس سلسلے میں ان پر سختی کرو، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں وہ نماز نہ پڑھیں تو پھر ان کو مار بھی دو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بستر الگ کرنے کا کہا گیا۔ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس حدیث میں جو آتا ہے ایکچولی کسی کو مارا نہیں گیا، کیونکہ اگر آپ 7 سال سے لے کر 10 سال کی عمر تک بچوں کو آہستہ آہستہ سکھانا شروع کرتے ہیں، ان کی تربیت کے مراحل کو سمجھتے ہیں، تو بچوں کے اندر بھی یہ ایک محبت جو ہے نماز کی وہ پیدا ہو جاتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت کی تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے اس دن نہ نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات، اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو بافائدہ پیدا کیا، اور جس وقت اللہ اتنا کہہ دے گا تو ہو جا، بس وہ ہو پڑے گا، اور اس کی بات سچی ہے، اور ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی جبکہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، اور وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، اور وہی ہے بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ بہت ہی خوبصورت یہاں پہ واقعہ آ رہا ہے، اور یہ واقعہ ہمیں یہی بات بتا رہا ہے، کیونکہ جب ہم اکثر اوقات ایسی آیات پڑھتے ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کائنات کو دیکھو، کائنات سے رب کو پہچانو، تو لوگوں کا ایک بڑا کامن سا کویسچن ہوتا ہے جو اکثر اوقات لوگ اٹھاتے بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں نا، ہم تو مسلمان پیدا ہوئے، یا یہ کہ ہمیں تو قرآن ملا، یا ہمیں ایسے اسکالرز ملے، ہمارے ارد گرد ایسا ماحول ملا جس کی وجہ سے ہمیں اللہ کی معرفت میں آسانی ہوئی۔ What about those people جو کسی جنگل میں رہ رہے ہیں، ایسی کمیونٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کوئی مسلمان نہیں، جہاں پہ قرآن نہیں، جہاں لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا؟ ویسے تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر بڑا کرم کیا ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے جہاں بہت سی خرابیاں آئی ہیں، اسی کی وجہ سے ہر شخص کو دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ کتنے ہی لوگوں نے دنیا میں اس وجہ سے اسلام کو پڑھنا شروع کیا کہ جب یہ لیبل سنیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف ٹیررزم، تو انہوں نے ٹیررزم کو پڑھا، وہاں سے مسلمانوں کو پڑھا، وہاں سے مسلمانوں کے مذہب کو دیکھنا شروع کیا، اور وہیں سے انہوں نے قرآن کو پڑھا، اور اس کے بعد ان کو حقیقت سمجھ آ گئی، اور انہوں نے پھر دین کو اپنانا شروع کر دیا۔ تو بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھ جائیں، لیکن یہاں پر پھر بھی یہ واقعہ دیا گیا کہ جس انسان کی فطرت میں کھرا پن ہوتا ہے نا، جو اپنی فطرت کے مطابق رہتا ہے نا، اس کے لیے اللہ کی معرفت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے فرمایا ہے کہ کیا تم بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ انی اراکا و قومکا فی ضلال مبین۔ کیا تھا؟ والد جو تھے وہ صرف بت پرستی ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بتوں کو بناتے بھی تھے، اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمان اور زمین کی مخلوقات دکھائیں تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی وہ کائنات کے نشانیوں پر غور و فکر کیا کرتے تھے، آن لائن گیمز اور انٹرنیٹ میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نہیں بناتے تھے۔ اور پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، اور آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے، ھذا ربی۔ یعنی انسان کے فطرت میں کیا چیز ہے؟ وہ اپنے رب کی تلاش میں ہوتا ہے، اور جس بھی چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اسی کی طرف بڑھتا ہے، سوچتا ہے یہ ضرور جو ہے میرے تمام مسئلے حل کرے گا، اور اسی کو میں نے اپنی زندگی میں خدا بنا لینا ہے۔ مگر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے کہا میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اب کیا ہوا کہ جب ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اس کی حقیقت میں تو وہ کمی ہے، کمزوری ہے، تو انہوں نے کہا یہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، ھذا ربی۔ اب اس سے اٹریکٹ ہوئے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہ کی تو میں گمراہ ہونے والے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ پھر جب آفتاب کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، ھذا ربی ھذا اکبر۔ اب ذرا زیادہ امپریس ہو گئے کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے میری قوم، بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو یہ سب کام کرتے دیکھا، تو اسی لیے کہا قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، کہ میں اپنے آپ کو بری و ذمہ کرتا ہوں اس چیز سے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ کیا کہا، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلے تو انہوں نے لاجیکل کویسچننگ کی اپنے آپ سے، انہوں نے کائنات پہ غور و فکر کرنا شروع کیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے باہر کی پریکٹسز کو دیکھا، اور انہوں نے سوچا کہ جو فلاز مجھے نظر آ رہے ہیں، جن سے میں امپریس ہو رہا تھا، یہ رب ہونے کی نشانی نہیں ہے، کیونکہ رب کون ہے؟ جو پرفیکٹ ہے۔ تو وہ پرفیکشن ہمیں جب دنیا میں کہیں نظر آ ہی نہیں سکتی تو آٹومیٹیکلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب کون ہے۔ اور انہوں نے شرک سے بیزاری جو ہے وہ کی، اور پھر ان کے اندر جو کوالٹی تھی وہ کیا تھا؟ حنیف، یکسو، فوکس ہو گئے۔
یہ نہیں ہے کہ ادھر سے ملٹی ٹاسک کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ گیم چل رہی ہے، ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ اپڈیٹس چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ اچھا نماز بھی جلدی سے پڑھ لیں گے 2 منٹ لگا کر، اور ساتھ ساتھ اچھا اب امی آ گئی یا گھر والے کہہ رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لیں گے۔ ایسے نہیں ہے، یکسو ہو کر، فوکسڈ ہو کر انہوں نے سوچا میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس زندگی میں رہتے ہوئے جو کچھ آ رہا ہے وہاں پہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ اور ان سے ان کی قوم جھگڑا کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ اب آٹومیٹیکلی کیا ہوتا ہے، جب انسان فطرت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، لاجک سے بھی کر لیتا ہے، اب وہ دین پر آنا شروع ہو جاتا ہے تو باہر سے جو بہت ایکسٹرنل فورسز ہیں وہ اس کے خلاف ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ اس کو سمجھانے کے لیے آگئے، اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جس پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ سو ان 2 جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو دیکھیں گے، ان کا چہرہ ذلت اور رسوائی والا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہیں گے، کیا میں نے دنیا میں آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں؟ ان کے باپ یہ کہیں گے، آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے عرض کریں گے، یا اللہ، تیرا وعدہ تھا کہ تو مجھے قیامت کے روز رسوا نہیں کرے گا، تو اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ رسوا نظر آئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے، پس ابراہیم دیکھو آپ کے پاؤں کے پاس کیا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے تو ان کے باپ کو گندگی میں لتھڑے ہوئے بجو کی طرح بنا دیا گیا ہوگا، اور پھر ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی اس بات پر تکیہ نہ لگائے کہ میرے گھر والے نیک ہیں اور اس کی وجہ سے مجھے بھی ویسے ہی گزار دیا جائے گا اور میں بھی جنت میں چلا جاؤں۔ لوگوں نے لطیفے بھی بنائے ہوئے ہیں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کہ چلو میں تمہارے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے وہاں چلا جاؤں گا، جیسے کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہونا۔ اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑا علم والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور زکریہ علیہ السلام، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اور یسیع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو، ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے پیغمبروں کا نام آ رہا ہے، اور اگر ہم ان میں سے ہر ایک کے واقعات کو پڑھنا شروع کریں، اور انشاءاللہ اگلے پاروں میں ہم یہ دیکھیں گے بھی کہ انہوں نے کس طرح سے توحید پہ خود بھی اپنے آپ کو قائم رکھا اور اس پیغام کو بھی آگے پہنچایا، اور ان کے کچھ باپ داداؤں کو اور کچھ اولادوں کو اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا، اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت دی۔ اللہ کی ہدایت وہ یہی ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ۔ اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے ان کے سب اکارت ہو جاتے۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یہی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسے پہچانی چاہیے تھی ویسے نہیں پہچانی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے۔ یہاں پر آپ دیکھیں اتنی باتیں، اتنے دلائل دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک شکوار ہے کہ اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی۔ آپ دیکھیں اگر دنیا میں اگر آپ کی کوئی ویلیو نہ کرے،
शौहर के कई दफ़ा अपनी बीवी से यही शिकवा होता है कि मैं कमा के लाता हूँ, सारे दिन मेहनत करता हूँ, घर पहुँचता नहीं, तो इसकी लंबी लिस्ट शुरू हो जाती है, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते। बीवी भी कई दफ़ा इसी बात पे दुखी होती है कि मेरा शौहर मेरी वैल्यू ही नहीं करता। बच्चे भी यही कहते नज़र आते हैं। ये सोसाइटी में लोगों का दुख ही है। लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला जो हमारी तमाम ज़रूरियात पूरी कर रहा है, क्या हम उसकी कदर पहचानते हैं? जिसकी कैफियत ये है कि वो नूर है और अल्लाह के लिए हदायत है, जिसको तुमने इन मुतफर्रिक औराक में रख छोड़ा है, जिनको ज़ाहिर करते हो और बहुत सी बातों को छुपाते हो, और तुमको बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे बड़े। आप कह दीजिए कि अल्लाह ने नाजिल फरमाया, या फिर इनको इनके खुराफात में खेलते रहने दीजिए। और ये भी ऐसी ही किताब है जिसको हमने नाजिल किया है, जो बड़ी बरकत वाली है, अपने से पहले किताबों की तस्दीक करने वाली है, और ताकि आप मक्का वालों को और आस पास के लोगों को डराएं। यानी कि मक्का जो है ज़मीन का सेंट्रल पॉइंट है, और आस पास का मतलब है तकरीबन सारी दुनिया उसमें शामिल हो जाती है। और जो लोग आखिरत का यकीन रखते हैं, ऐसे लोग इस पर ईमान ले आते हैं और अपनी नमाज़ों की भी हिफाजत और पाबंदी करते हैं। और इस शख्स से ज़्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठी तोहमत लगाए या यूँ कहे कि मुझ पर वही आती है, हालांकि इसके पास किसी बात की भी वही नहीं आई। और जो शख्स यूँ कहे कि जैसा कलाम अल्लाह ने नाजिल किया है इसी तरह का मैं भी लाता हूँ। और अगर आप इस वक्त देखें जबकि ये जालिम लोग मौत की सख्ती में होंगे और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे कि हाँ अपनी जानें निकाल लो, आज तुमको ज़िल्लत की सज़ा दी जाएगी इस सबब से कि तुम अल्लाह के ज़िम्मे झूठी बातें लगाते थे और तुम अल्लाह की आयत से तकब्बुर करते थे। और तुम हमारे पास तन्हा तन्हा आ गए, जिस तरह हमने अव्वल बार तुमको पैदा किया था, और जो कुछ हमने तुमको दिया था उसको अपने पीछे ही छोड़ आए। और हम तो तुम्हारे हमरा तुम्हारे इन शफात करने वालों को नहीं देखते जिनकी निस्बत तुम दावा रखते थे, और वो तुम्हारे मामले में शरीक हैं। वाकई तुम्हारा आपस में ताल्लुक़ तो कता हो गया, और वो तुम्हारा दावा सब तुमसे गया गुजरा हो। बेशक अल्लाह दाने को और गुठलियों को फाड़ने वाला है। वो जानदार को बेजान से निकालता है और बेजान को जानदार से निकालता है। अल्लाह ये है, सो तुम कहाँ से उल्टे चले जा रहे हो। एक छोटे से बच्चे के सामने भी अगर हम बीन्स स्प्राउट्स रखते हैं और उसमें से उनको निकालने देते हैं या उनको गार्डनिंग कराते हैं, होम गार्डनिंग कराते हैं, तो वहाँ पर भी हम उनको बताते हैं कि कैसे एक बीज को हम डालते हैं और उससे एक पौधा निकल आता है। वो सुबह को निकालने वाला है और उसने रात को राहत की चीज़ बनाया है और सूरज और चाँद को हिसाब से रखता है। इस ज़ात के अंदाजे हैं जो कादिर है और बड़े इल्म वाला है। आज देखिए हम बार बार अल्लाह के इल्म की बात बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। और वो ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए सितारों को पैदा किया ताकि तुम उसके ज़रिए से अंधेरों में और खुश्की में और दरिया में रास्ते मालूम कर सको। बेशक हमने दलाइल खूब खोल खोल कर बयान कर दिए हैं इन लोगों के लिए जो ख़बर रखते हैं। यानी आजकल तो हमारे पास नेविगेशन के बड़े ही एडवांस सिस्टम्स हैं ना, उनके ज़रिए हम चाहे खुश्की पे होते हैं या हम समुद्रों में होते हैं तो हम रास्ते ढूंढते हैं। लेकिन ये तमाम सिस्टम्स भी कहाँ से आ रहे हैं? उन अंधेरों में जब इंसान कहीं चल रहा होता है तो अल्लाह ताला कैसे हमें रास्ता दिखाता है। और वो ऐसा है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर एक ठहरने की जगह है और एक सौंपे जाने की। बेशक हमने दलाइल खूब खोल कर बयान कर दी हैं इन लोगों के लिए जो समझ बूझ रखते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यफ़क़हून। खोल खोल के बातें बताएगी, छुपाया नहीं गया, सीक्रेट नहीं रखा गया। ऐसे नहीं होगा कि जब इंसान कोई मरे तो उसको कहा जाए सरप्राइज़ और हम कहें कि ये तो बड़ी ज़्यादती होगी हमारे साथ, हमें तो पता ही नहीं था। दुनिया में हम यही करते हैं ना, जब हमारे साथ कोई भी मामला होता है और लोग जब हमें तंग करते हैं या कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, हम कहते हैं मुझे पता ही नहीं था, मुझे एहसास ही नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला हमें यहाँ पर सब कुछ वजाहत से बता रहे हैं। और वो ऐसा है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने इसके ज़रिए से हर किस्म के नबातात को निकाला, फिर हमने इससे सरसब्ज़ शाखें निकाली जिनसे हम तय बतय दानों वाले खोशे निकालते हैं और खजूर के शगुफ़ों से गुच्छे पैदा करते हैं जो फल की वजह से झुके होते हैं, और अंगूर के बाग और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और नहीं भी मिलते। हर एक के फल को देखो जब वो फलता है और उसके पकवान को भी देखो, इनमें दलाइल हैं। इन्न फ़ी ज़ालिकुम लआयातिल लिक़ौमिन युमिनून। इसमें दलाइल हैं लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। यानी डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी इंसान को कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करेगी, कौन सी चीज़ से वो कुछ हासिल करेगा, कुछ सीखेगा, जब दिल में ईमान होगा, जब इंसान इस फोकस के साथ निकलेगा कि मैंने क्या काम करना है, मैंने अपना मामला कैसे करना है।
اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند تراش رکھی ہیں، اور وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، اللہ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خالق کل شیء فاعبدوہ، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقِيلٌ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ بہت ہی باریک بین ہے، لطیف ہے اور خبیر ہے۔ جب ہم لطیف کو دیکھتے ہیں، اللطیف، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اندر نرمی ہے، نرمی کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے، اور لطف کا ایک اور مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت باریک بین ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی دیکھ لیتا ہے جو کہ لوگوں کے معاملے میں ان نوٹسڈ ہوتی ہے، لیکن اور الخبیر، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ڈاکیومنٹ تو اس کے پاس ہر چیز ہو رہی ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے اس لطف و کرم کی وجہ سے نرمی کا معاملہ ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہماری نیتیں بھی جانتا ہے، ہمارے ٹیمپرمنٹس بھی جانتا ہے، ہمارے مسائل بھی جانتا ہے، اسی لیے ہمیں موقع پہ موقع دیتا چلا جاتا ہے۔ اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق کے دلائل پہنچ چکے ہیں، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں۔ جیسے ہم گھروں میں اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ بیٹا پڑھ لو گے تو دنیا سنور جائے گی، فائدہ حاصل ہوگا، پڑھ لو، عقل مندی اسی میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ حقائق سامنے ہیں، یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اسے کیسے فائدہ حاصل کریں، اور ہم اس طور پر دلائل کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ ہم اس کو دانش مندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں۔ آپ خود اس طریقے پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مشرکین سے کنارہ کیجیے، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا، اور نہ ہی آپ ان پر مختار ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا پھر اللہ تعالیٰ کر دیتا نا یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذہن دیا ہے، سوچ دی ہے، کیونکہ ایسے لوگ پھر اس وقت کہتے ہیں کہ یہ تو پھر کنٹرولنگ بیہیویئر ہو گیا، یہ تو پھر ہمیں کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ جہاں پہ آزادی دی اس آزادی کو ہم نے صحیح استعمال نہیں کرنا، جہاں پہ کوئی سسٹم دیا اس سسٹم کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ اور مت گالی دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ جہالت کی وجہ سے حد سے گزر کر اللہ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر طریقہ کرنے والوں کے لیے ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتا دے گا کہ وہ جو کچھ کیا کرتے تھے۔ اور ان لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اور تم کو اس کی کیا خبر کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی یہ لوگ تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔ نشانیاں تو ہمارے اپنے اندر موجود ہیں، اپنے ہاتھ دیکھ لیں، اپنی آنکھیں دیکھ لیں، روز اٹھ کے جب اپنا چہرہ دیکھتے ہیں آئینے میں وہیں سے نشانیاں ہیں، اٹھنا ہی ہمارا نشانیاں ہیں، سونا ہی ہمارا نشانیاں ہیں۔ بات کرتے کرتے ایک دم سوچیں کہ کیا میں اپنے لنگز کو بتا رہا ہوں کہ اب بریدھ ان اور بریدھ آؤٹ کرنا ہے؟ نہیں، یہ کیا اتنی بڑی نشانی نہیں ہے؟ اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔